अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से हाजिर हैं अपने इस प्रोग्राम में एक नई सुबह के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अहमद मुश्तबा और मेरे साथ मौजूद हैं इकरा मलिक। हम अपने माशरे में ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ के हुकूकुल इबाद की किस तरीके से खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसकी वजह से एक डिसहार्मनी जो है माशरे में क्रिएट हो रही है। किस तरह लोग एक दूसरे का हक मार रहे हैं, चोरी और गीबतें वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल माशरे के अंदर फैलती जा रही हैं। अच्छा इकरा, ये बताइएगा कि आपका बेसिक क्या कॉन्सेप्ट आप क्या कहती हैं कि हुकूकुल इबाद जो आप ऑब्जर्व करती हैं आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग? मुझे ये लगता है कि हुकूकुल इबाद, लोगों का हम पर हक, हमारा उन पर हक, एक ह्यूमैनिटेरियनिज्म सॉर्ट ऑफ जो चीज़ है वो हुकूकुल इबाद मेरी नज़र में कहलाई जाती है। वो है ना, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि हमें किस तरीके से अपने पड़ोसियों का, करीबी हों, दूर के पड़ोसी हों, हमारे रिश्तेदार हों, उनका किस तरीके से ख्याल करना चाहिए। और भी बहुत सारे अहकामात हमारे पास मौजूद हैं और हमें ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें सारी जो हैं हम एक माशरे को बेहतर बनाती हैं और हुकूकुल इबाद को और ज़्यादा जो है वो लेवल अप करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के हमारे कोड ऑफ द डे के साथ भी अगर बात करें तो उसमें भी यही बात वाज़ेह की गई है कि हुकूकुल इबाद एक ऐसा गुनाह है कि इसकी नमाज़ें पढ़ने, रोज़ा रखने, हज करने से भी इसकी माफ़ी नहीं बल्कि इसकी तलाफ़ी भी है। हाँ, ज़ाहिर है जब आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, वो इंसान आपको माफ़ ना करे तो फिर अल्लाह भी आपको जो है माफ़ नहीं करता। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें दूसरों के साथ जो है कोई भी बुरा काम या कुछ भी उनका दिल वगैरह नहीं दुखाना चाहिए। इसी तरह हम प्रोग्राम में आज अपने बात करेंगे हुकूकुल इबाद के बारे में। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, हम उनसे मज़ीद बात करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट हुकूकुल इबाद का हमारी सोसाइटी में क्या है, टीचिंग्स क्या हैं हुकूकुल इबाद की, जो ऐसी बातें जो हमारे माशरे में हमारी न्यू जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें पता होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है उनका, हमें ये चीज़ें मौजूद होंगी हमारे माशरे में, हमें पता होंगी तो एक हार्मनी का उनसे जो है माशरे में क्रिएट होगा। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात हमारी जो टीचिंग्स होती है ना, उनकी वजह से ही हम जो है ना अक्सर एक गलत राह में निकल जाते हैं, क्योंकि हमें कोई पॉजिटिव वे में गाइड करने वाला नहीं होता। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ कौन मौजूद होंगे? जी बिल्कुल। क्या तो हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद होंगे आज डॉक्टर औरंगज़ेब, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज़। तो इनसे हम बात करेंगे हुकूकुल इबाद के बारे में और मज़ीद जानेंगे कि हुकूकुल इबाद किस तरह से हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। तो हम आपसे पहला सवाल यही करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट हुकूकुल इबाद का क्या है? देखिए, सबसे पहले इस्लाम जिस बात पर बेस करता है, बुनियादी बात वो है कि अल्लाह ताला के हुक्म की बजा आवरी, यानी अपने आप को सबमिट करना अल्लाह के सामने, सरेंडर कर देना, सबमिट कर देना। असल इस्लाम इस सबमिशन का नाम है। जैसे लुग़वी एतबार से भी ना कि मुसलमान कौन होता है, जो अपने आप को तस्लीम कर ले, और तस्लीम कहते हैं सबमिशन को। सबमिशन का मतलब ये है कि अल्लाह के हुक्म के आगे बिछ जाना, बिल्कुल अपने आप को बिछा देना अल्लाह के। अल्लाह का हुक्म आया भूखा रहना है, रमज़ान का महीना है भूखा रहेंगे, अल्लाह का हुक्म आया। असल रज़ाए खुदाबंदी का हुसूल इस्लाम है। अगर इस्लाम को आप प्रैक्टिकली समझें तो फिर अल्लाह के हुक्म के सामने सर को झुका देना, सरेंडर कर देना, इसका नाम इस्लाम है। अब अल्लाह ताला अपने अहकामात को दो हिस्से में बयान फरमाते हैं। एक जिससे बराह रास्त अल्लाह का ताल्लुक़ है, जैसे नमाज हो गया, रोज़ा हो गया और तिलावत, तस्बीहात वग़ैरह, और दूसरा ऐसे अहकामात हैं जो बंदों के साथ वाबस्ता हैं कि भाई बंदों का ख्याल रखना है, इस रिश्ते का इतना हक़ है, इस रिश्ते का इतना हक़ है। आम लोगों का, इवन जानवरों तक के भी हुकूक़ हैं। हुकूकुल इबाद का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि इबाद अल्लाह ताला के बंदों को कहते हैं ना। अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया है, ज़ीरू हैं, उन तमाम ज़ीरू से मेरी मुराद ये है कि इंसान और फिर वो जानवर वग़ैरह भी आ गए, और शरीयत के मुताबिक जो दरख्त हैं ये भी ज़ीरो हैं, इनके भी हुकूक़ हैं। दरख्तों के भी जानवर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ दरख्तों के भी हुकूक़ हैं। तो ये तमाम बातें दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गई। एक तो बराह रास्त अल्लाह का जिनसे ताल्लुक़ है, हमें उसका बेनिफिट मुआशरे, सोसाइटी पर पड़ने वाले इम्पैक्ट, लोगों को क्या फ़ायदा होता है उससे नहीं। ये भी अल्लाह का हुक्म है और मैंने कर दिया। मसलन नमाज है, मैं जाके नमाज़ पढ़ता हूँ, इससे लोगों का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, बराह रास्त अल्लाह ताला से। इसी तरह मैं तस्बीह पढ़ता हूँ, मैं कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो ये मेरे बराह रास्त अल्लाह ताला से मामलात हैं। दूसरी बात लोगों के साथ, अब लोगों के साथ जो मामलात हैं उसमें फिर तवील फ़हरिस्त है कि वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, अज़ीज़ अक़ारिब, जिस तरह से आपने फरमाया कि पड़ोसी हैं, करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी, ये सारे के सारे उनमें शामिल हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अल्लाह की रज़ा है। ये जो आपने कहा ना कि बुनियादी तसव्वुर, दरअसल मामला ये है कि अगर मैं इस बात को यूँ लेता हूँ कि यार आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं आपका ख्याल रखूँ, आप मेरा ख्याल रखें, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस मौके पर आप मेरा ख्याल नहीं रखोगे तो फिर
میں آپ کا بھی خیال نہیں رکھوں گا جب آپ نے میرے ساتھ غلط کیا. لیکن ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم نے رائٹ جو ادا کرنے ہیں وہ میرے لیے کرنا ہے. آگے سے کوئی بھی رپلائی آئے وہ برا ہی کیوں نہ کریں, کیونکہ میں اسلامک پرسپیکٹو سے پابند ہوں اس بات کا کہ میں کچھ بھی کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. آپ میرے ساتھ برے ہیں اچھے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے اللہ نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے حقوق العباد کے اعتبار سے کہ مجھے اپنی ڈیوٹی پے کرنی ہے اور آپ کو اپنی ذات سے پریشان نہیں کرنا. یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے. تو یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ سامنے والا ہمیں اس طریقے سے جو ہے ریسیپروکیٹ نہیں کر رہا ہماری اچھائی کو, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں. نہیں, اب آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی ہے اور مجھے سیلری کون دیں گے, ریوارڈز کون دیں گے؟ اللہ ہی دیں گے. اگر مجھے آپ دے رہے ہوتے تو میں کہتا نا بھی آپ نے نہیں دیا میں کام نہیں کروں گا. بھائی میں تو پابند ہوں کیونکہ میں کلیم کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. میں اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہوا ہوں اللہ کے حضور, جو وہ کہیں گے اس کے بدلے میں وہ مجھے ریوارڈ دے رہے ہیں, رحمتیں نازل کر رہے ہیں, برکتیں دے رہے ہیں, معذوری سے بچایا ہے اور کئی ریوارڈز مجھے دے رہے ہیں. تو اس کے بدلے میں یہ کر رہا ہوں. اس بدلے میں نہیں کر رہا کہ آپ میرے ساتھ اچھا کریں. ٹیٹ فور ٹیٹ والا حساب نہیں ہے, ایکشن ری ایکشن والی کام. تو سر یہ ہے کہ اب حقوق اللہ میں اور پھر حقوق العباد میں کیا فرق ہوگا اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ دونوں چیزیں ہی تو اللہ کے لیے ہیں, ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے ہم اس کو؟ دیکھیں حقوق اللہ اگر اس کو دو تناظر میں دیکھیں گے نا کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ کے حقوق میں اور بندوں کے حقوق میں, اب دونوں کو کس طرح سے ہم سولو کریں گے, اس کوتاہی کو کمپنسیٹ کیسے کریں گے؟ تو حقوق اللہ کے معاملے میں بڑی آسانی ہے, یا اللہ معاف کر دیں. کیونکہ میرا تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے وہ حقوق تھے, اب اللہ اور میرا معاملہ ہے, اور اللہ اس معاملے میں نہایت ہی غفور الرحیم ہے. بار بار قرآن کریم میں تقریباً 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کی ابتدا کیسے آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا تعارف ہی ایسے کرایا گیا کہ وہ بڑا مہربان ہے, بڑا بخشنے والا ہے. اور قرآن کریم میں دیکھیں کہ زیادہ تر آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ملے گا وہ اسی طرح ملے گا, بے شک وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. وہ نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تم ایک دفعہ پکار کے تو دیکھو, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کون ہے جو گناہوں کو بخشے؟ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اے میرے نبی کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, إِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, میں سارے گناہ بخش دوں گا. موٹیویٹ کر رہے ہیں. بڑا آسان معاملہ ہے کہ بندہ اللہ سے تعلق جوڑے اور اللہ کا کہ یا اللہ میرے آپ کے جو معاملات ہوئے نمازوں میں روزوں میں, یا اللہ معاف فرما. اب وہ جو نمازیں ہیں وہ معاف کر, اس میں دو چیزیں لازم ہوئی. ایک تو گناہ جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملنے کا اندیشہ ہے, دوسرا وہ عمل ہے. تو پہلے توبہ, ابتدائی توبہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیشیٹ ایسے ہوگا کہ یا اللہ وہ گناہ ہے نا وہ معاف کر دے. اب ڈیو مجھ پر یہ ہے کہ جو نمازیں میں نے چھوڑ دی ہیں میں آہستہ آہستہ کر کے, چاہے 10 سال کی ہیں 5 سال کی ہیں, میں آہستہ آہستہ کر کے ان کو ادا کروں. اگر میں آج توبہ کیا اور 20 سال کی نمازیں میرے اوپر ہیں اور میں انتقال کر گیا, تو اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ان کو میری نیت کا معلوم ہے. تو اللہ کو پتہ ہے اگر میں اس کو زندگی دیتا تو یقیناً اس نے دل سے توبہ کی تھی اور یہ ساری نمازیں پڑھ لیتا تو اللہ وہ سارے ویسے ہی معاف فرما دے. نیت اللہ کا اور میرا معاملہ. دوسری طرف حقوق العباد میں یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, کسی کو تکلیف پہنچائی, کسی کا مال لیا, تو اس میں بھی دو چیزیں. ایک کا گناہ سے تعلق رکھتا ہے, اس کو تو میں کہوں گا یا اللہ گناہ معاف کر دے. اس کو واپس کرنا ہے اس کا مال یا اس کا جو دل دکھا اس سے معافی, یہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر چھوڑتے ہیں. اس کا معاملہ اللہ نے بندے پہ چھوڑا ہوا. اب جب تک میں اس کو معافی نہ مانگ لوں یا وہ ویسے ہی مجھے معاف نہ کر لے, عام طور پر یہ ترغیب دی جاتی ہے نا کہ کتنی ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی جن کا ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہم ہے. گاڑی چلا رہے ہیں اور کوئی بندہ اپنے لحاظ سے چل رہا ہے, ہم نے ویسے ہی خیال نہیں تھا, ہم ویسے ہی اس کو اوورٹیک کر گئے اور وہ بہت بری طریقے سے مینٹلی ڈسٹرب ہوا. ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو نکل گئے, ہمیں تو میں گمان میں نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی. تو اسی لیے شریعت اس بات کو پروموٹ کرتی ہے کہ آپ ویسے بھی کہا کرو یا اللہ میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف, مجھے نہیں پتہ آپ کے علم میں, تو یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ لا محالہ طور پر کسی اور کے لیے میں بھی تکلیف کا باعث ہوں گا, اور اللہ اس عمل کے برکت سے اس کے دل میں بھی ڈالے کہ وہ مجھے معاف کر لے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے حقوق العباد میں, یہ معاملہ لٹکا رہے گا. میں نے دو باتیں کہیں. ایک شخص نے چوری کی کسی کے 1000 روپے کی فرض کریں, تو گناہ جو کوز ہوگا جہنم میں جانے کا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا, وہ ایک الگ ہے. دوسرا یہ کہ جو چوری کی مجھے واپس بھی کرنا ہے. توبہ میں یہ دونوں باتیں ہیں. انیشیٹ ایسے ہوگا یا اللہ معاف فرما دے, وہ گناہ معاف ہو جائے, اور ابھی توبہ مکمل نہیں ہوا. توبہ ایسے نہیں صرف کان پہ ہاتھ رکھ کر تو پورا ہو گیا, ایسے نہیں ہے. اس کے دو اسٹیجز ہیں. فرسٹ اسٹیج یہ ہے کہ وہ گناہ معاف ہو جائے. سیکنڈ اسٹیج یہ کہ آہستہ آہستہ کسی طرح یہ رقم میں اس کی ملکیت میں پہنچا دوں, اس کو لوٹا دوں, اب جا کے توبہ مکمل ہو جائے گا اور گناہ معاف. تو اگر فار ایگزامپل ایسا ہے کہ جس کی ملکیت ہم نے چرائی تھی,
وہ انسان اب ہے ہی نہیں اس دنیا میں, تو اس چیز کو کس طریقے سے پھر ٹیکل کیا جائے گا؟ کیونکہ جب معافی ہم صرف اللہ سے ہی اس صورت میں مانگ سکتے ہیں, اس انسان سے نہیں جس کی ہم نے کوئی چیز چرائی ہے یا جس کی دل آزاری کی ہے, وہ اس کے لیے پھر کیا صورت ہوگی؟ کہ آپ نے یہ کہا نا کہ معافی اللہ سے مانگی جائے گی, وہ تو اس گناہ کے حوالے سے, باقی چیز کے حوالے سے بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, جب تک بندہ معاف نہ کرے. آپ نے کہا کہ وہ انتقال کر گئے, اگر نون ہیں, آپ جانتی ہیں اس کو, یا آپ ان کے ریلیٹیوز کو جانتے ہیں, بندہ مرنے کے بعد چونکہ اس کا سارا مال, یہ مالی معاملات کی بات کر رہا ہوں, مال ورثہ کے ملکیت میں آ جاتا ہے. یعنی ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں, وہ مالک ہے اس کا ہنر, اور اگر اس کا انتقال ہوا, جیسے ہی سانس نکلا, اب یہ جو 10 کروڑ روپے نا, اس کے مالک اس کے ورثہ بن جائیں گے, اولاد ہو گئے اور جو بھی ورثہ ہیں. تو اگر وہ بندہ نہیں ہے, انتقال کر گیا, آپ اس کی فیملی کو جانتے ہیں, ان کی اولاد کو, بچوں کو جانتے ہیں, تو آپ ان ورثہ کو دیں گے, کیونکہ وہ ابھی اس کے مالک ہیں. ٹھیک ہے. یہ اگر میرے پاس 1000 کسی اور کا ہے, وہ بندہ انتقال کر گیا, اب اس کا مالک اس کے وارث ہیں, میرے ذمے کے ورثہ کو دے دوں. ٹھیک ہے. اور اگر ورثہ کا پتہ نہیں, بھائی ٹرین میں چل رہے تھے, لاہور کہیں اسٹیشن میں اترے اور کسی کے پیسے لے لیے اور چلے گئے, اب پتہ نہیں, اب توبہ کی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اب تو مجھے پتہ نہیں بندہ کون ہے, نہ اس کی فیملی کو جانتا ہوں, یہ بھی پتہ نہیں زندہ ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ اس شخص کی طرف سے جس کی میں نے یہ رقم چرائی ہے یا کچھ بھی پیسے ہیں, میں اس شخص کی طرف سے کسی مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کر لوں. یعنی اللہ سے یہ نیت کروں کہ یا اللہ یہ میرے پیسے نہیں, یہ اس شخص کے ہیں جس سے میں نے لیے تھے, وہ میں نہیں جانتا کون ہے, یہ میں مستحق زکوٰۃ کو دے رہا ہوں اس کی طرف سے. تو اس طرح اس کی تلافی دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا سر جی, یہ بتائیے گا کہ اسلامک کانسیپٹ اینڈ ویسٹرن کانسیپٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اکارڈنگلی ان میں کیا ڈفرینشیٹ ہے, کہ آپ انہیں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے حقوق العباد کو؟ حقوق العباد کو. بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے. 14 سینچری میں جب رینیسنس وہاں پر شروع ہوا یورپ میں, وہ مذہبی جو تسلط تھا اس سے جب وہ آزاد ہوئے, تو اس وقت ہیومنزم کی تحریک بہت تیزی سے, آرٹ اینڈ ہیومنزم کی تحریک بہت زیادہ نا. تو ہیومنزم کا بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ اچھائی برائی, خیر اور شر, اس کا فیصلہ ہیومن مائنڈ کرے گا. یعنی انسانی دماغ فیصلہ کرے گی کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ نہیں, ہمارا ذہن, ہماری عقل, ہماری سمجھ بوجھ فہم وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ وہ پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر تمام چیزوں کا احاطہ کرے. ہمیں تو فیوچر کا پتہ نہیں, ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ ایسے سورس کی ضرورت ہے جو تعیین کرے, فیصلہ کرے کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے, اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ, جو سب سے زیادہ علیم, سب سے زیادہ خبیر, سب سے زیادہ علم رکھنے والے. تو اسلامک پرسپیکٹو میں رائٹ اور رانگ کا کانسیپٹ یا رائٹ اور رانگ کا جو ڈیسیجن ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جبکہ ہیومنزم جو ویسٹرن پرسپیکٹو ہے, اس میں ہیومن مائنڈ اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. حقوق کا بھی اسی طرح. اب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ یہ رائٹ ہے, اس کے یہ حق ہیں, اس کے یہ حق ہیں. فرق میں آپ سے عرض کر دوں, مثلاً اگر اسلامک اعتبار سے کوئی شخص کسی غریب کا خیال رکھتا ہے تو وہ پیسے دے گا یا اس کی کچھ فزیکلی مدد کر دے گا. لیکن کوئی ایسی چیز, مثلاً کوئی خاتون ہیں, ایکٹریس ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ باہر کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہے, میں جا کے اس کو ایک کس کر دوں تاکہ یہ خوش ہو جائے, اور اپنے لحاظ سے وہ سمجھتی کہ میں بڑی نیکی کا کام کر رہی ہوں. یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. جبکہ اسلامک کوئی خاتون ہوگی وہ ایسا نہیں سوچے گی کہ نہیں یہ گناہ ہے, اللہ اس سے ناراض ہوں گے. تو میٹریلسٹک سوچ یعنی ہیومنزم یا ویسٹرن پرسپیکٹو یہ ہے کہ کیا رائٹ ہے, حقوق العباد کیا ہے, وہ ڈیسیجن دماغ کے ذریعے کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسلامک پرسپیکٹو سے دماغ نہیں, اللہ کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے حق کس کے رکھے, ایک مرد کے لیے والدہ کے رکھے, عورت کے لیے شوہر کا رکھا, اور بہن بھائیوں کے کیٹیگریز بنائے کہ بیوی کا یہ حقوق ہے. جبکہ ویسٹ میں ایسا نہیں ہے. وہ اپنی والدہ کو ہو سکتا ہے بعد میں دے کے پہلے کسی اور کے ساتھ وہ کر لے, کیونکہ وہ اپنے مائنڈ سے ڈیسیجن لے گا کہ مجھے کس کو پریفر کرنا ہے. یہ فرق ہے دونوں. ظاہر ہے سر, یہ چیز تو میں بھی آپ سے ایک اور اس بارے میں سوال کرنا چاہتی ہوں. اس طریقے سے ہے کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے نا کہ کچھ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں, ان سے کوئی چیز چرا لی اور یہ سوچ لیا گیا کہ بھائی اس کو کیا فرق پڑے گا اس ذات سے. تو اس طریقے سے بھی ایک ڈس ہارمنی کا کہہ سکتے ہیں کہ عنصر کریٹ ہوتا ہے ہیومنزم کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو. تھوڑا سا اس کو آپ تھوڑا الیبوریٹ کر سکتے ہیں پلیز؟ اس پہ میرا خیال آپ نے کئی موویز بھی دیکھی ہوں گی نا, کہ ایک شخص ہے وہ امیروں کے یہاں چوری کر کے غریبوں میں جا کے تقسیم کرتے, روبن ہوڈ وغیرہ کا آپ نے دیکھا ہوگا. تو اب یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ تو ویسٹرن پرسپیکٹو سے تو یہ صحیح ہے, کیونکہ وہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو اتنا مال ہے, کیونکہ ہیومن مائنڈ ڈیسائیڈ کر رہا ہے نا وہاں پہ, اتنا مال ہے, ان کا کیا فرق پڑے گا, 2 کروڑ لے لیا اور غریبوں کا یا چولہا جل گیا, غریبوں کا بھلا ہو گیا. اسلامک پرسپیکٹو سے یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے.
بھائی چوری کرنا آپ کو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے گھر پہ کوئی چوری کرے، بھلے 1 روپے کی کرے یا 1 لاکھ کی کرے، کہ آپ اس کو پروموٹ کریں گے؟ نہیں، بیچارہ بھوکا ہوگا، چلے بھلے چوری تو چوری چوری ہے کریں ظاہر ہے. وہ کہتے ہیں چوری کسی جھوٹ سے کسی کا گھر بچے تو وہ جھوٹ نہیں مانا جاتا. اس طریقے کی کانسیپٹس ہاں، بدلیں یہ آپ نے کہاں جو سے بات کریٹ کری، ہوئے یہ نہیں، یہ آپ نے جو بات کری ایسی بات اسلامی تعلیمات میں بھی ہیں. ہے. جیسے خنزیر کا گوشت ہے، حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے لیکن حرام ہے نا، لیکن ایک اسپیسیفک کنڈیشن ہے کہ بندہ بھوک سے مر رہا ہے، اس وقت اسے بقدر ضرورت آیا، مطلب وہ باربیکیو بنانے کے لیے نہیں، بقدر ضرورت کے مرنے سے بچ جائے، اتنی اس کی گنجائش ہے. بالکل اسی طرح کتب میں مذکور ہے اسلامی فقہ میں کہ ایک شخص بھوک کی وجہ سے مرنے کا اندیشہ ہے، اس وقت شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ مالداروں سے اتنا مال ان کی اجازت کے بے شک بغیر وہ اٹھا لے کہ جس میں وہ زندہ رہ سکے، عیاشی نہ کرے. اچھا سر جی، یہ بتائیے گا کہ اسپیسیفک رائٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا سگنیفیکینس ہے حقوق العباد کی ہمارے معاشرے میں؟ اب اسپیسیفک میں کیا کر رہے ہیں ان اے سینس یہ specific، پوچھنا ہاں چاہ رہے ہیں مطلب ان جیسے سینس کہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کیا چیزیں فالو کرنی چاہیے. فار ایگزامپل ایک ایسا انسان ہے جو جاب کرتا ہے اور وہ اس کی فیملی بھی اپنی ہے، تو کیا چیزیں ہیں جو اسے مینیٹری اس کے لیے جو کہ اس نے لازمی فالو کرنی ہے اور جو جس کا انہیں حساب دینا ہوگا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. یا پھر وہ رائٹس جو سب سے زیادہ افضل ہیں جن کو پہلے کرنا ضروری ہے ان رائٹس کو فالو کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ ایک مرد پر سب سے بڑا حق کس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور روایت ہے کہ ماں. تو پھر پوچھا اس کے بعد سیکنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ یعنی ماں. پھر تیسرا پوچھا کہ ان کا ماں. پھر چوتھے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا والد. یہ ایک میں مرد کی بات کر رہا ہوں، میل کی بات کر رہا ہوں. جبکہ فیمیل کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے شادی شدہ ہو تو سب سے پہلے خاوند، اور شادی شدہ نہ ہو تو پھر وہی والدین کی ترتیب آ جاتی ہے. تو یہ تو سب سے اوپر کے رشتے. اور بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے کہ 3 افراد تھے، غار میں وہ گئے، کسی غار میں بارش ہو رہی تھی، ایک چٹان، بہت بڑا پتھر چٹان، وہ اس کے دہانے پر اس کے جو راستہ ہے وہاں پہ بالکل اس کو بند کر دیا، بالکل سیل. اب پریشان ہو گئے، اب تو موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو پھر تینوں نے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بتا رہے ہیں کہ تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو نیکی ہیں، ہم نے جو نیکی کی ہیں جو بڑی پیمانے پر ہیں، بہت بڑے پر اثر نیکیاں، ہم وہ اس کا وسیلہ لیں گے، یعنی وہ بیان کریں گے اور اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں گے. تو تینوں کا سنیں، تینوں کے تینوں حقوق العباد میں سے، ان تینوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنے رکعت نماز پڑھے یا میں نے اتنا صدقہ کیا، نہیں، تینوں حقوق العباد میں سے. ایک نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور شام کو جب لوٹتا ہوں تو بکریوں سے حاصل شدہ جو دودھ ہے وہ پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں، بچوں کو نہیں، بیوی کو نہیں، پہلے والدین کو. جب وہ سیر ہو جاتے ہیں پھر میں اپنے بچوں اور بیوی کو پلاتا ہوں. ایک رات میں بہت دیر سے آیا، والدین سو چکے تھے، تو پوری رات میں انتظار کرتا رہا، میں نے کسی نہ خود پیا نہ بیوی بچوں کو پلایا دودھ. جب میرے والدین بیدار ہوئے میں نے تب پہلے ان کو پلایا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلایا. اللہ اگر یہ عمل آپ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو ہماری مدد فرمائیے. تو وہ چٹان کھسکا پیچھے تھوڑا سا. دوسرے نے یہ کہا کہ ایک شخص میرے پاس مزدوری کے لیے آیا تھا اور پھر مزدوری دیتے وقت وہ مجھ سے اختلاف کرنے لگا کہ یہ کم ہے، اور وہ پیسے لیے بغیر ناراض ہو کے چلا گیا. یا اللہ آپ گنوائے، ان پیسوں سے میں نے ایک بکری لی اور بکری لینے کے بعد اسے پالا اور اس نے بچے دیے اور بچوں نے بچے دیے، اور یہاں تک کہ بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا کئی برسوں بعد. اور کئی برسوں کے بعد وہ مجھ سے آیا، مطالبہ کرنے لگا کہ اب میں ضرورت مند ہوں، جتنی میری دیہڑی تھی، جتنا اجرت تھا وہ مجھے دے دیں. تو وہ کہتی ہے پورے ریوڑ بکری تمہاری ہے. تو اس نے کہا اتنی ساری؟ کہ وہ ایک بکری میں نے لی تھی اور سنبھالتے سنبھالتے اب وہ اتنا ہوا، یہ حق تو تمہارا ہی ہے، تمہاری ہی بکری تھی. دیکھیں حقوق العباد یہاں پر بھی آ گیا نا، اس کا رائٹ تھا اس کے. تو یا اللہ اگر یہ بات آپ کے رضا کے لیے تھی تو ہماری مدد فرمائے، چٹان اور پیچھے. اور تیسرا یہ کہ وہ تیسرا شخص کہنے لگا کہ یا اللہ ایک موقع پر عزت، یعنی قریبی ان کی عزیزہ تھیں، اس کی عزت کے میں در پہ تھا اور مجھے موقع پورا ملا اور وہ مجبور بھی تھی، لیکن اس وقت یہ ہے کہ میں آپ سے ڈرا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یا اللہ یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تو مدد فرمائے. چٹان لڑک کے نیچے گر گیا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں والدین اور ارد گرد کے لوگوں کے کتنے زیادہ اثرات ہیں. اب کیا ترتیب سے شروع کر دیں کہ ماں باپ کے کیا حقوق، والدہ کے کیا حقوق ہیں، والد کے کیا حقوق ہیں؟ یہ تو کافی لمبی بات ہو جائے گی. آپ ایک جنرل اوور ویو دے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک واقعہ سنا لیتا ہوں میں، کیا خیال ہے؟ اس سے میرا خیال ہے بات کافی واضح ہو جائے گی. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو بہت معروف تھے، مشہور تھے صحابہ میں کہ یہ کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں. 5 وقت نماز تو سبھی پڑھتے ہیں نا، لیکن نوافل
جیسے اشراق ہو گیا، چاشت ہو گیا، تہجد ہو گیا، وبین ہو گیا، اور اس کے ساتھ صدقہ دینے میں بڑے مشہور تھے کہ یہ پیسے بہت خرچ کرتے ہیں غریبوں پر۔ تیسرے نمبر پر روزے بہت رکھا کرتے تھے، یعنی رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے بہت رکھتے تھے، اور مشہور تھا کہ بھی اکثر یہ روزے سے ہی ہوتے ہیں۔ ان کی زوجہ اور ان کی والدہ کے مابین کچھ اختلافات ہو گئے، ہوتے گھر گھر میں۔ تو ہوا یہ کہ ان کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ جان حلق کو تھی اور روح بھی نہیں نکل رہی، اور صحابہ تلقین کرتے ہیں موت کے وقت جب آثار نمایاں ہوں تو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کو بولتے نہیں کہ کلمہ پڑھو، ایسے نہیں بولنا چاہیے، خود سے بس لا الہ الا اللہ اس طرح کلمہ، وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا، تو بڑی عجیب سی کیفیت، روح بھی نہیں نکل رہی اور کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائے گی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معلوم کرو ان کی والدہ ان سے ناراض تو نہیں؟ پوچھا تو معلوم پڑا ناراض ہے، انہوں نے کہا بالکل میں ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے مجھ پر، بیوی کو مجھ پر زیادہ ترجیح دیتا ہے اور میرا زیادہ خیال نہیں رکھتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاف کر دو، کہ نہیں معاف کروں گی، کہیں گے قیامت میں پکڑوں گی گریبان، کہ معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بلال علیہ السلام کو فرمایا لکڑیاں لے آؤ اور اس کو لے آؤ، لکڑیوں پر رکھ کے آگ لگا لو، جلا دو اس کو۔ تو ماں تڑپ اٹھی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جتنا غصہ کر لے۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو میرے سامنے جلائیں گے، میں تو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاف نہیں کرو گی تو جہنم میں بھی اسے جلنا ہے، تو یہاں ہی ہم جلا لیتے ہیں۔ کہ نہیں یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں میری وجہ سے مروت میں تو معاف نہیں کر رہی؟ فرمایا نہیں، میں آپ کو، اللہ کو، یہ جو لوگ موجود ہیں سب کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے دل سے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ بلال دیکھو علقمہ کی کیا صورتحال ہے۔ تو وہ جیسے پہنچے کلمہ پڑھا انہوں نے اور روح نکل گئی، یعنی کلمے کے ساتھ موت نصیب ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، علقمہ کی نماز، علقمہ کے روزے، علقمہ کا صدقہ کچھ کام نہ آتا اگر ان کی والدہ معاف نہ کرتی۔ اب آپ سوچیں، ہم جب بھی دیندار ہونے کی کوشش کرتے ہیں پہلے یہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، حج کریں، اس طرف کو ذہن نہیں جاتا کہ بھی کسی کے حقوق حق تلفی ہو رہی ہے، میں پہلے اس سے معافی مانگوں۔ آپ سے فرما رہے ہیں کہ علقمہ کا روزہ، نماز، صدقہ کچھ کام نہ آتا اگر ان کی والدہ ان سے ناراض ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، جیسے آپ نے یہ چیز بتائی کہ آج کل تو ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر طرف دیکھا جائے تو لوگوں نے یہ چیز بھلا دی ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے، کسی کو معاف بھی کرنا ہے، معافی تو دینے کا کانسیپٹ بالکل معاشرے میں سے ختم ہی ہو گیا ہے۔ تو آپ اس چیز کو حقوق العباد میں کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے کہ معافی کی کیا امپورٹنس ہے؟ اکثر و بیشتر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان معاف کرتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں میں قیامت کے دن پکڑوں گا۔ تو اس طریقے کی چیزیں ہیں بہت سننے کو معاف کر دینا ملتی کتنا ہیں۔ افضل ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیاری بات کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے معافی کا ایک اصول ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طالب ہوتا ہے نا دل سے، تو وہ پھر مخلوق کو بھی معاف کرتا ہے۔ یہ ایک سائن ہے۔ ایک معافی کے حوالے سے ایک جگہ بات چل رہی تھی اللہ کی بخشش و مغفرت کے حوالے سے، تو ایک نوجوان تھے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، بی ایس، تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس آپ کے سارے بیان سے جو ہوا میں ایک بات سمجھ گیا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا؟ تو کہنے لگے جب تک میں کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں اس کا مطلب اللہ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے، اور ڈیفینیٹلی یہی بات ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرمائے، ہم سب اس بات کے متمنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے، تو اس کے لیے مجھے اپنے دل کو بھی اتنا وسیع کرنا ہوگا کہ جس نے کوئی بھی زیادتی کی ہو میں اس کو معاف کر دوں۔ دیکھیے ہم سے گناہ نہیں ہوتے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھی اچھا انسان، اچھا مسلمان کون سا ہوتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے، لوگوں کو معاف کرے، وہ گنا لے۔ پھر یہ ذرا ان سے پوچھیے گا، عام طور پر میں کلاس میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو پراپرٹیز آپ نے گنائی کہ اچھا انسان ایسے ایسے ہوتا ہے، اسے بھروسہ کریں، کسی کا اعتماد نہ توڑے وغیرہ وغیرہ، کیا آپ خود بھی ہیں اپنے لیے الگ اسٹینڈرڈ اور دوسروں کے لیے الگ اسٹینڈرڈ؟ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو معاف نہیں کرتا جبکہ وہ معافی مانگ رہا ہے، ٹھیک، معافی مانگا ایک نے، بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا، آپ کو تکلیف یا ٹارچر دیا، تو بندہ کہتا ہے نہیں میں تو معاف نہیں کروں گا، بقول آپ کے اپنے کہنا قیامت میں گریبان پکڑوں گا۔ تو اسی وقت اللہ فرماتے بندے تو میرے پاس آ، میں بھی معاف نہیں کروں گا، اسی وقت اللہ فرماتے۔ اور لیکن اگر بندہ یہ کہہ دیتا ہے چلو میں نے معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں قیامت میں آئے گا میں بھی معاف کروں گا۔ کہتے ہیں نا تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا تم پہ رحم کرے گا۔ جب تک ہم لوگوں کو نہیں معاف کر رہے ہیں اللہ کہاں سے ہمیں معاف کریں گے؟ لیکن یہ ہے نا سر کہ بہت دل آزاری کبھی کبھی کی ہوتی ہے لوگوں نے، تو لوگ معاف کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، وہ تو معاف کر دیتی ہے، لیکن ہم جو ہیں انسان، ہم سے معافی جو ہے نہیں دی جاتی ہے۔
ایسا دل دکھتا ہے انسان کا. اور کئی دفعہ آپ کو تاریخی اعتبار سے بھی ایسے قول ملیں گے کہ کل قیامت کے دن میں یہ سوال ضرور کروں گا, سب کچھ. ایسے دل آزاریاں تو ہوتی رہتی ہیں. جی سر, یہ بتائیے گا کہ جب ہم حقوق العباد کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں چیلنجز کیا آتے ہیں وہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک تعلیمات پر عمل کرے, لیکن اکثر بعض اوقات انہیں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر نہیں کر پاتے. اکثر اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے معاف کر دیا یا ہم جھک گئے تو لوگ اب کیونکہ زمانہ ایک بہت مختلف ہے, میٹریلسٹک سوچ زیادہ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھک گئے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید ہم کمزور ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے. اور بھی بہت طرح کے چیلنجز وغیرہ آتے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر, کس طرح کے چیلنجز آتے ہیں اور کیسے انہیں اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے ایگو, انسان کا ایگو, کہ انسان اپنے آپ کو, جس طرح آپ نے کہا نا کہ اگر میں معاف کر دوں تو پھر ایسی صورت میں یہ سمجھے گا کہ میں کمزور ہوں اور پھر مجھے اور زیادہ ہرٹ کریں گے, اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے. ڈیفینیٹلی یہ انسانی بیہیویئر ہے, ٹٹ فور ٹیٹ والا. اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ انسان جس کو کمزور سمجھتا ہے سارا پھر اسی پہ ہی ملبہ سارا گرتا ہے. یہ ایک فطری معاملہ ہے. دیکھیے اسلام کو دو زاویوں سے دیکھا جائے گا, ایک تو فزیکلی اور ایک اسپریچولی, یعنی روحانی اعتبار سے. روحانی اعتبار سے اگر ہم سبمیشن کر دیتے ہیں اپنے آپ کو تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ میرا ایگو, میری انا کچھ نہیں, میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے نا اس پہ مر مٹنے کو تیار ہوں. اگر کوئی میرا ایگو ہرٹ ہوتا ہے کسی سے معافی مانگنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ معافی مانگنے کی سے وہ یہی ہے کہ میں لیٹ ڈاؤن ہوں گا, میں ذرا کم تر ہو جاؤں گا. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں. سر بالکل. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور عربی ہیں اور خوش چہرہ, بہت خوش نما, اور قبیلہ بھی عرب. دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے ہیں, ٹھیک ہے, رنگ ذرا گہرا رنگ ہے ان کا, اور پہلے غلام تھے پھر آزاد ہوئے, مشہور معروف بات. کسی بات میں تکرار میں آپس میں کوئی بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک دوسرے اپنا اوپینین دے رہے تھے, تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکل پڑا کہ وہ کالی عورت کے بچے ایسا نہیں ہیں. ایک سخت بات نکل گئی, اس سے ان کا ہرٹ ہوا, دل دکھا ان کا, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بہرحال وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا دل دکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ابو ذر نے ایسی بات کی ہے. اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سلام کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف پھیر دیا. پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کسی کا دل دکھانے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ موڑ رہے ہیں. قیامت کے دن شفاعت کیسی ہوگی اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا. وہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ دیا پھر تو سیدھی ہلاکت ہی ہلاکت ہے نا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ پریشانی ہوئی کہ یار اللہ کے رسول مجھ سے چہرہ وہ دوسری طرف پھیر رہے ہیں اور سلام کر رہا ہوں تو آپ علیہ السلام اس کا جواب نہیں دے رہے. پریشان ہوئے, کیونکہ ایک مومن کی نا کل کائنات آخرت ہوتی ہے. دنیا چلو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اچھی عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے, لیکن یہاں کی پریشانی ہے اسی امید پر تو ہم سہتے ہیں کہ آخرت میں اچھا بدلہ ملے. اب اگر آخرت ہی تباہ ہو جائے, وہ فکر مند ہوئے اور لوگوں سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے, کبھی آپ کا بلال رضی اللہ عنہ سے کوئی معاملہ ہوا تھا؟ کہتے ہیں ہاں بالکل ہوا تھا. کہ وہی معاملہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں. اوہ, اب انہوں نے فوراً جا کے ڈھونڈنا شروع کیا بلال رضی اللہ عنہ کو. جیسے ہی سامنے سے آتے ہوئے بلال رضی اللہ عنہ نظر آئے تو یہ عربی خوش رنگ چہرہ, اس چہرے کو زمین پہ مٹی پہ ایسے یوں ملا, مٹی پہ زمین پہ رکھا اور کہا بلال اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھو, اتنی بڑی زیادتی میں نے کی تمہارے ساتھ. دیکھیں ایگو, یعنی ایک مومن ہے وہ کہتا ہے میرا ایگو بعد میں جائے, یعنی ایک طرف ہو جائے, بالکل بعد میں. پہلے میں نے جس کی دل آزاری کی جب تک اس کو وہ دل سے معاف نہ کر لے, انہوں نے اپنے چہرے کو زمین پہ رکھا. اور بلال رضی اللہ عنہ نے فوراً انہیں اٹھایا, سینے سے لگایا کہ نہیں میں نے دل سے معاف کر دیا, بس اتنی سی بات ہی دل دکھاتا. تو جب تک ایگو نہ ہمارا کم ہو, جب تک ہم انا سے باہر نہ نکلیں گے نا, تب تک یہ معاملات پھر وہ ٹٹ فور ٹیٹ والے ہوں گے. جو اچھا کرے گا میں اچھا کروں گا, جو برا کرے گا میں بالکل سر ایسے ہی اپنے رائٹس کو سیو کرتے ہوئے ہم دوسروں کے رائٹس کو فلفل کر رہے ہیں. اب دیکھیں ویسٹ میں آپ کو پورا موٹیویٹ کیا جائے گا اپنے رائٹ کے لیے لڑو, جبکہ اسلام کہے گا چھوڑ دو اپنے رائٹ کو, اللہ ہے نا آخرت میں دے دیں گے. بالکل ایسے ہی. لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنے رائٹس کو کیسے سیو کرتے ہوئے جو ہے دوسروں کے رائٹس کو فلفل کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی ان کے رائٹس کو کرتے رہیں, دیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیں. کس طریقے سے ان دونوں کے اندر بیلنس کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دنیا میں سب سے بہترین دعوت جو ہوتی ہے نا, یہ دوسروں کو ہم جو بتاتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ سب سے بہترین ہے عملی دعوت, پریکٹیکلی. ٹھیک ہے, اس پہ تو میرا خیال ہے کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں. اچھائی, محبت, یہ بہت مضبوط چیز ہے. دنیا میں اس سے طاقتور کوئی چیز نہیں. برائی کمزور سی چیز ہے, وقتی ہوتی ہے. آپ خود سوچیں, آپ نے کبھی برا بننے کا فیصلہ کیا, ٹھیک ہے,
وہ وقتی ہوتی ہے نا آپ کو اندر سے آواز نہیں یار یہ غلط ہے, ابھی اتنا نہیں ہوتا, میں غلط کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. بات کیا کہہ رہا تھا کہ ابتدا میں نے کہاں سے کری تھی, ابھی بات کے شروع میں جب ہم نے بات شروع کری تھی کہ جب میں دوسروں کو معاف کرنے کی طرف جاتا ہوں تو سب سے پہلے میرا ایگو مجھے روکتا ہے کہ دوسروں کو معاف نہ کرو, ٹھیک ہے. اگر میں سبمیشن کی طرف جاؤں کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے, آج میں اس کو معاف کروں گا. یہاں میں آپ کو ایک اور چیز عرض کر دوں, صبر. ابھی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ محبت پیار بہت بڑا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. صبر کو مطلب ہوتا ہے رسپونڈ کرنا, ریئیکشن نہیں. اگر میں کہوں کہ یار فی الحال تو میں چھوڑ دیتا ہوں, جب میرا پاور ہوگا تو پھر میں ضرور بدلہ لوں گا, یہ صبر نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا اس کے بدلے میں اللہ مجھے بہت ساری چیزیں دیں گی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میں ان ریوارڈز کو دیکھتے ہوئے ریئیکشن نہیں دیتا, اس کو کہتے ہیں صبر. بالکل. اور ابھی جو آپ نے یہ بات کری کہ کس طرح سے یہ ہوگا کہ میں اپنے رائٹ سیو کروں, آپ دوسروں کے رائٹ ادا کریں. اگلا آپ کے رائٹس نہیں پے کرتا, آپ کو یہ صبر ہے نا کہ وہ اگر نہیں کر رہا یہ زیادتی ہوگی اور اس کا ریوارڈز مجھے اللہ دیں گے. بالکل ایسے ہی سر. حقوق العباد کی جو بیسک ٹیچنگز ہیں اس کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو ہم لوگوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, جو ہماری جنریشن ہے, آگے آنے والے فیوچر کے نوجوان ہیں. اس کے علاوہ جو دیکھا جائے تو کچھ ایسے لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بوڑھے بھی ایسے ہیں, یعنی کچھ ینگسٹرز بھی ایسے ہیں کہ انہیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے, نہ صرف بچے بلکہ بڑوں کو بھی اس چیز کی تعلیمات کا ہونا چاہیے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو کیا پرسپیکٹیو ہے کہ انہیں کیسے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک اچھے پلیٹ فارم پہ آئیں اور ایک اچھی طرح سے وہ ہے نا حقوق العباد کو فالو کریں؟ دیکھیں ہمارے دین نے جو سب سے بہترین دعوت بتائی ہے وہ ہے عملی دعوت. مثلاً اگر کسی کو آپ کتاب دے دیں حقوق العباد کی کہ اسے پڑھو, تو ظاہر ہے پڑھنے پر وہ پریکٹیکلی بہت مشکل ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص مجھ سے مس بیہیو کرتا ہے, بدلے میں مسکراہٹ ہلکے سے اسمائل کے ساتھ اسے سلام کرتا ہوں. اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے, کئی دفعہ ہوا ہے, یونیورسٹی میں بھی محلے میں بھی, کہ چلتے ہوئے نا لوگوں کو سلام دیتا ہوں, السلام علیکم. اچھا یہاں تک میرے ساتھ ہوا کہ میں نے سلام کیا تو کہ بھائی آپ کون ہو, خیریت تو ہے؟ کہ بھائی میں مسلمان ہوں, میں آپ کو سلام کر. اچھا اچھا وعلیکم السلام. اچھا 3-4 دن کے بعد پھر وہ پہل کرتے تھے, اچھا جی السلام علیکم, ہو گیا نا, دعوت ہوگی. اسی طرح کوئی شخص کچرا پھینکتا ہے گھر کے سامنے, اب دو صورتیں, یا تو جا کے اسے لیکچر دو, تمہیں پتہ نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہو, اسلام میں حقوق العباد ہو, عجیب مسلمان ہو. اس سے کیا خیال ہے موٹیویٹ ہوگا؟ اس سے تو وہ ظاہری بات ہے اپنا اس کا ایگو ہرٹ ہوگا, لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. بالکل بات بڑھ بھائی جائے گی. وہ کچرا پھینک رہا ہے اور ہم بڑے مسکراتے ہوئے کچرا اٹھا کر چلے جائیں. الٹا اسے کہیں کہ بھائی آپ اپنے گھر میں کچرا رکھو, میں خود ہی آ کے آپ کے گھر سے اٹھا لیا کروں گا. ایون یہ بھی میں نے کیا ہے, اور اس کا بہت بہت اچھا اثر برآمد ہوتا ہے. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے, حضرت حسنین رضی اللہ عنہما, حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ ملتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا بوڑھے اور بچے, تو یہ جنت کے شہزادے رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ ایک بزرگ صحابی بڑی عمر کے وضو کر رہے ہیں اور صحیح نہیں کر رہے. تو ان دونوں نے آپس میں وہ ٹیکٹس اس طرح سے کیا کہ ہم دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے, اختلاف کریں گے کہ میرا وضو صحیح ہے, سنت کے مطابق ہے, آپ کہیے میرا. اب انہوں نے جب یہ آپس میں بحث شروع کری تو وہ بزرگ صحابی متوجہ ہوئے اور انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ حضرت آپ دیکھیے میرا وضو سنت کے مطابق ہے یا ان کا, آپ بڑے ہیں نا, آپ دیکھیے. اب جب انہوں نے سنت کے مطابق وضو کیا تو وہ بڑے صحابی سمجھ گئے کہ میرا وضو غلط ہے. اس کے برخلاف اگر وہ یہ کہتے آپ غلط وضو کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے بزرگ ان باتوں کو کافی وہ پریشان ہوتے ہیں. گور سر یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ ظاہر ہے جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم یہ چیز غلط کر رہے ہو اور ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں تم پہلے اپنا دیکھ لو. ابھی اس طرح نماز کا بھی یہی ہے کہ جب ہم نماز نہیں پڑھے اور ہماری بہن یا کوئی بھائی کے ہم اگزامپل لے لیتے, وہ کہے نماز پڑھ لو, تو ہم کہتے تم پہلے اپنی نمازوں کا خیال کرو, ہم اپنا دیکھ لیں گے. تو آپ اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جب میں صحیح چلوں گا تو یہ میرا صحیح چلنا یہی دراصل وہ موٹیویشن ہے یا دعوت ہے دوسروں کے لیے. اور سب سے بہترین صحابہ سے آپ دیکھیے, وہ ہندوستان سے لے کر مختلف علاقوں میں جو تجارت کے لیے جاتے تھے, انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے کبھی نہیں کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ. اب کیرلا میں جب مسلمان تاجر صحابہ پہنچے تھے تو انہوں نے تجارت کی تھی, اور لوگ جب لینے کے لیے آئے تو ان کو بتاتے تھے دیکھو یہ چیز اس ریٹ پہ ملے گی, اس کم ریٹ پہ نہیں. اچھا لوگ کم ریٹ کا مطالبہ کرتے کہتے نہیں تمہاری چیز زیادہ مہنگی ہے, تمہیں اتنے پیسے ملنے چاہیے. لوگ حیران ہوئے کہ بھئی تم ہمارے خیر خواہ ایسے کیوں ہو؟ پھر وہ کہتے ہیں ہمارے دین نے کہا.
یعنی عمل کر کے بتائیے. مطلب آپ کے اکارڈنگلی کہ پازیٹیو جو ہمارے وہ ہوں گے نا رویہ اختیار ہم کریں، جتنا پازیٹیو ہوگا اتنا پازیٹیو سے مراد دین کے مطابق، دین ہے ہی پازیٹیو. یعنی ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک اخلاقی نظام دیا ہم اس کے لحاظ سے عمل کریں، وہ عمل کرنا ہی دراصل موٹیویشن ہوگا. وگرنہ آپ دیکھیں آپ ایک ایک گھنٹے کا لیکچر کسی کو سنا دیں، جب تک اندر سے ریولیوشن نہیں آتا نا. اور ویسے ایک ایکسپیرینس اپنا شیئر کر دوں، اردو بازار کے وہ روڈ پہ ہی اردو بازار میں ایک موٹر سائیکل بہت رفلی آیا اور ایون ٹچ بھی ہوا، اور اس کے بعد اس نے یوں مڑتے ہوئے کہا اندھا ہے کیا. اور میں نے امیجیٹلی بس اللہ تعالیٰ نے اس وقت دل میں میں نے کہا بھائی معاف کر دو. اس نے بائک روکی آ کے گلے میں لا کے بھائی میری غلطی تھی. اب میں نے کیا کیا، اس کو لیکچر نہیں دیا، میں نے اس وقت ایک محبت اور پیار سے وہ کہا کہ بھائی سوری غلطی ہو گئی. پھر اس نے بائک روک کے پھر مجھ سے گلے ملا کہ بھائی میری غلطی تھی یار، آپ اتنے اچھے ہو، دیکھو یہ اگر میں کہتا اندھا تو تیرا باپ تیرا پورا خاندان، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کیا ہونا تھا. اور یہ کراچی کی روڈ کی بات کریں تو یہاں تو یہی ہوتا ہے. اب ایسا ہے کہ میں اسے لیکچر نہ دوں، بلکہ مجھے جو شریعت نے کہا ہے کہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، ریئیکشن نہیں دینا. آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. اب رسپونڈ کیسے ہوگا؟ جو اسلامک ٹیچنگز ہیں اس کے لحاظ سے ہم. اچھا سر، آپ کی اسی آنسر سے میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے کراچی میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسنیچنگ وغیرہ کتنی آج کل عام ہو چکی ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ اگر فار ایگزامپل ایک انسان ہے اس کے ساتھ اسنیچنگ ہو رہی ہے، تو آپ نے ریئیکشن کی بات کی، تو میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ سر اگر ایک انسان اس کے ساتھ اسنیچنگ ہو رہی ہے، اب اس نے اپنا ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے دوسرے والے پہ حملہ کیا، تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس نے غلط تو نہیں کیا، اس نے اپنا ڈیفینڈ کیا؟ کیا وہ حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے یا کیا اس نے اس کے ساتھ غلط کیا؟ کیا اس کے بارے میں کیا چیز ہے؟ دیکھیے شریعت کا ایک اصول ہے کہ کسی چیز کے آپ ہونر ہیں، مالک ہیں، 1 روپے کی چیز ہو یا لاکھ روپے کی چیز ہو، آپ مالک ہیں اس کے، جائز طریقے سے وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اور ڈیفینڈ کرتے کرتے غیر اختیاری طور پر یہ سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مجھے مارنے والا ہے اور میں اگر اسے نہ ماروں تو وہ مجھے مار دے گا. ایسی صورت میں اگر مار دیا جائے اس کو تو یہ حق تلفی نہیں ہے، اس کا خون بالکل رائگا جائے گا، کوئی قتل کا گناہ نہیں. اسی طرح اگینسٹ میں اگر اس نے مار دیا تو میں شہید، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے رائٹ ہے کہ میں اپنی چیز کا ڈیفینڈ کروں. حکمت ایک الگ چیز ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں میں دوسرا لے لوں گا. تو حکمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ بندہ ایسے معاملات کے اندر اس طرف کو جائے کہ چلو یہ چیز جاری ہے، جان تو بچ جائے. جان بڑی قیمتی چیز ہے، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں تو عبادت کر رہے ہیں نا، زندہ ہیں تو ہم توبہ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد کون توبہ. تو اس سچویشن کے اندر اگر کوئی یہ راستہ اختیار کرے اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں میں ہونر ہوں، میں اپنی چیز کا ڈیفینڈ کروں گا، اور اس میں ایسی سچویشن آ گئی کہ اس نے مار دیا جان بوجھ کے نہیں، یعنی سچویشن یہ ہے کہ وہ چیز لے کے جا رہا ہے یا نہ لے سکا اور آپس میں تھوڑی سی مدبھیڑ ہوئی، اور مدبھیڑ کے بعد وہ جا رہا ہے، اور اب میرے پاس اختیار ہے کہ یا تو اس کو بھاگنے دوں یا تو شوٹ کروں، اور میں نے شوٹ کر دیا تو یہ قتل کے زمرے میں آئے، یہ قتل کے زمرے میں ہوگا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب ایک انسان ہے وہ مجبوراً چوری کر رہا ہے، ہاں چوری کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے کہ مطلب اس کے بعد گھر مطلب میں اب اس کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں، وہ بھوکے اس کے گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک اب حد آ چکی ہے کہ اس کو چوری کرنی ہے. تو کیا اس چوری کو ہم جائز کنسیڈر کریں گے کیا؟ کیونکہ جہاں سے وہ چوری کرے گا وہاں پہ تو اس نے اس بندے کا تو حق مارا گیا نا. دیکھیے اسلام کے اندر ہر وہ چیز جس کو گناہ کہا گیا ہے، خاص کر کھانے کے معاملے میں، حقوق کے معاملے سے، اس کی کوئی استثنائی صورت ہے، ٹھیک ہے. مثلا خنزیر کا گوشت ہے، حرام ہے، لیکن ایک اسپیسیفک صورت ہے کہ بندہ بھوک سے مر رہا ہے، تو پھر وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، اتنا کہ جس سے وہ اپنا گزارا کر سکے، کوئی پارٹی وارٹی نہ کرے، باربیکیو وغیرہ پارٹی نہ کرے، ہاں اتنا کہ مرنے سے بچا رہا ہے، اپنی زندگی کو جاری رکھ سکے. کتب میں مذکور ہے کہ جو چوری کرنے پر سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، یہ مشہور ہے. لیکن یہ سیکنڈ فیز پہ. فرسٹ فیز یہ ہے کہ گورنمنٹ یعنی جو اسلامی حکومت ہوگی وہ تمام غربا کو کیلکولیٹ کر کے، سروے کر کے، ان کی ضرورتوں کا تعین کر کے اتنی ان کی بیسک نیڈ پوری کرے. کسی سوسائٹی میں یہ ہو گیا، اب سیکنڈ فیز آئے گا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں ایک فرمان جاری کیا، حکم نامہ، کہ اس سال مدینہ میں چوری کرنے پر ہاتھ نہ کاٹا جائے، اسی لیے کہ قحط کی وجہ سے گندم اتنا نہیں ہے کہ ہم غربا کی ضرورت پوری کر سکیں. لیکن اب میں آ رہا ہوں آپ کی بات کی طرف کہ جب گورنمنٹ نہیں دے سکتی تو پھر وہ ہاتھ نہیں کاٹے گی. اب جو بات آپ نے کہی کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو کر چوری کر رہا ہے، ابن حزم لکھتے ہیں کہ پوچھا گیا ایک شیخ سے، قاضی سے، کہ اگر کوئی چوری کی سزا کیا ہے، تو انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ جواب دیا. جیسے میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا نا کہ ہاتھ کاٹنا، انہوں نے کہا چوری کی سزا کیا ہے. قاضی نے جواب دیا، دیکھا جائے گا کہ اگر وہ مال بڑھانے کے لیے چوری کر رہا ہے
ضرورت اس کی پوری ہے، ویسے پروفیشنل چورے مال بڑھانے کے لیے تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. لیکن اگر وہ مجبوری میں چوری کر رہا ہے کہ بیوی بچے بھوکے ہیں، خود فاقے سے زندگی گزار رہا ہے، تو ایسی صورت میں گردن کاٹی جائے گی گورنر کی کہ تمہاری رسپانسبلٹی، اور وہ اس کو چوری کا گناہ نہیں ملے گا. اگر ضرورت ہے، واقعی بھوک مر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت ہے تو یہاں بقدر ضرورت یہ ملحوظ رکھا جائے کہ بقدر ضرورت وہ چوری کر سکتے. بالکل ایسے ہی. لیکن سر آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تو آج کل وہ انصاف ملتا بھی نہیں ہے جو ایکچوئل میں ہونا چاہیے. دونوں طرف سے نا، ہماری طرف سے بھی کچھ حکومتی معاملات میں ہم بھی بہت گڑبڑ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی اسی طرح سے کر رہی ہے. یہ ایک ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہم سارا بلیم گورنمنٹ کو کریں گے. گورنمنٹ ہمارے اندر بھی بہت کرپشن ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ جو حقوق العباد کی بیسکلی ٹیچنگز ہیں، اس کے پرسپیکٹو میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ان کی اوتھینٹیکیشن ہے، آپ کو کیا لگے؟ فار ایگزامپل آپ بھی یوز کرتے ہوں گے سوشل میڈیا، اکثر آپ دیکھتے ہوں گے، تو یہ چیز آبزرو کی گئی ہے کہ جو پہلے کے ٹائم میں جو چیزیں ہوتی تھیں، وہ جو احادیث تھیں، اب انہیں کافی ایڈٹ کر کے اور کافی ایک نئی شیپ دے کے وہ سامنے لے کے آیا جا رہا ہے. جیسے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ حضرت علی کا نام لکھ کر نیچے کوئی کوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. اب وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں وہ اس چیز کو مان لیتے ہیں. اور یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ وہ حضرت علی نے ہی قول کہا تھا یا نہیں کہا تھا. تو سر تو یہ بھی ایک طرح سے حقوق العباد کی خلاف ورزی ہوئی کیا کہ یہ ہیومینٹی کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے، ان کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قرآن کریم سورہ حجرات میں واضح حکم ہے کہ اے مومنو، کسی بات پر اپنا ریئیکشن نہ دو جب تک کہ اچھی طرح اس کی تصدیق نہ کر دو. اچھی طرح تصدیق نہ کر دو. ایون بسا اوقات سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم ایک نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن انفیکٹ وہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہم اس ظاہر کو دیکھ کر جو پرسیپشن بنا رہے ہوتے ہیں نا، شریعت اس سے بھی ہمیں منع کرتی ہے. یہ واقعہ ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جنگ کے دوران. اب جنگ میں کیا ہوتا ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ یا تو ہم مارتے ہیں یا کوئی ہمیں مارتا ہے. جنگ میں تو یہی ہوتا ہے. اب وہ آگے جو کافر تھے وہ سرنڈر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے. اب دیکھیں ظاہر کیا آ رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو نہ مارا جائے، ٹھیک ہے. لیکن وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے پڑھ رہا ہے یا زبان سے جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے نہیں جانتے. انہوں نے ان کو مار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک مومن کا قتل کیا، کل قیامت کے دن وہ خون تمہارے گردن پر ہوگا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے بول رہا تھا، دل سے تو نہیں پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل شققت قلبہ، کیا دل چیر کے دیکھا تھا، کیا دل چیر کے دیکھا تھا. بار بار آپ علیہ السلام نے فرمایا. تو جب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کفا للمرء کذبا ان یحدث ما سمع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بغیر ویریفیکیشن کے نقل کر دے. بالکل ایسا ہی ہے سر، ہم آپ کی بات سے بالکل ایگری کریں گے سر. بس تو اگر یہ چیز دیکھی جائے تو پھر بظاہر چیزوں کے اوپر تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے سامنے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے. اگر ہم بظاہر چیزوں پہ تو پھر یہ تو وہ بات ہو جائے گی کہ بظاہر چیزوں پر یقین کر لو. دیکھیں تو یہ شریعت نے ایک اصول بتایا ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنوں سے یعنی ایک مومن ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کرے گا، وہ نیگیٹو کی طرف نہیں جائے، کوشش کرے. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات عرض کی نا کہ آپ سے فرمانے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. کہ شروع میں تو مومن کسی کی بھی بات پہ بلیو کر لے گا، کسی کی بھی بات پہ تصدیق کر لے گا، لیکن جب اسے پتہ چل گیا کہ دھوکہ دیا اب وہ بلیو نہیں کرے گا. ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جائے. بالکل ایسے ہی ہے سر. اچھا تو چلیے بس اب کافی گفتگو ہوگی مزید، اگر اس بارے میں بات کرنے بیٹھے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ٹائم لگ جائے گا، کافی باتیں ہیں. تو سر بس اب پروگرام کے اختتام کی جانب چلتے ہیں. سر لاسٹ میں آپ کوئی ایک چھوٹا سا میسج یا پھر کوئی پیغام جو ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گے حقوق العباد کے حوالے سے کہ بیسک ہم کیسے حقوق العباد کو کیا ایسے پوائنٹس ہیں چھوٹے جن کے اوپر اگر وہ عمل کر لیں تو حقوق العباد کو بالکل فالو کر سکتے ہیں اور آگے آنے والی لائف ان کے لیے بالکل بہتر بنا سکتے ہیں. سر دیکھیں حقوق العباد یہ ہماری تمام عبادات، تمام امور سے بڑھیا حیثیت رکھتا ہے. بخاری شریف کے 2 واقعات میں آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو تام کرتے ہیں کہ ایک خاتون جو اچھے کردار کی نہیں تھی، یعنی عرب کے مشرک لوگ بھی اسے برا سمجھتے تھے. ایک تو مسلمان برا سمجھتے نہیں، لوگ ویسے ہی اس کو برا سمجھتے تھے. وہ گزر رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ کنویں کے منڈھیر میں ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. منڈھیر نا کنویں کے ساتھ ہی جو پانی نکالتے ہیں.
اتنا پیاسا کتا، تو اس کو ترس آیا اور اس نے اپنے دوپٹے اور یہ موزوں کے ذریعے سے بڑی مشقت کے ساتھ کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا. میں انسان کی بات نہیں کر رہا، کتے کو پلایا. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں اور جنت الفردوس میں مقام، یعنی جنت عطا فرماتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص بلی کو کمرے میں بند کر کے چلا جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو وہ مر چکی ہوتی ہے بھوک پیاس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا جو تہجد بھی پڑھتی تھی، نمازیں، قرآن، صدقہ، خیرات. صرف اتنی بات ہے، یعنی صرف کہ وہ پڑوسی اس سے تنگ تھے. تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ گنہگار ہے، آپ نے فرمایا جہنمی ہے. اور ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عبادت تو اتنی نہیں کرتے، البتہ پڑوس اس سے خوش ہیں، تو فرمایا کہ یہ جنتی ہے. بالکل ہے. مطلب آپ کے اکارڈنگ ایک چھوٹی سی چیز بھی اکثر بعض اوقات ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان دہ پیش کر سکتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے. آج ہم نے حقوق العباد کے بارے میں ڈسکس کیا اور مجھے امید ہے کہ ہم بہت زیادہ انلائٹن ہوئے ہوں گے. بالکل جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے آج ہمارے گیسٹ، اور انہوں نے ہمیں بتایا حقوق العباد کی بیسک کانسیپٹ کیا ہیں، اس کے علاوہ ٹیچنگز ان کی کیا ہیں، سوشل میڈیا کے بارے میں بتایا، ان کی اوتھینٹیکیشنز کے بارے میں بتایا، اور بہت کچھ انہوں نے بتایا ہمارے حقوق العباد کے بارے میں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں بحریہ یونیورسٹی ٹی وی سے ہماری کیمپس سے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے شو ایک نئی صبح.